दोपहर की धूप हवेली के सहन में चमक रही थी, लेकिन नायला के दिल में जैसे खिज़ां उतर आई थी। हाथ में किताब थी मगर निगाहें आसमान पर थी। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, अगले साल मेडिकल का एंट्री टेस्ट जरूर दूंगी, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। माँ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ न दे रहे हो। वो जानती थी कि आज जो फैसला उसने किया है वो नायला के सारे ख्वाब ही बदल देगा। शाम को हवेली में जवार खान का आना किसी तूफान से कम न था। कमरे में बैठे सिगरेट के कश लेते हुए उसने बहन को घूरा। जिम्मेदारी ज़मीन तुम चाहती हो या हवेली? ज़मीन, उसने धीरे से जवाब दिया। तो फिर याद रखो, ये ज़मीन तभी तुम्हें मिलेगी जब नायला का निकाह शाहजैन से होगा। मैं ज़मीन के बदले कोई और शर्त नहीं रखूंगा। ये सुनकर वो लम्हे भर को खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मगर एक बात याद रखो जवार, ये बच्ची मेरी जिंदगी का सहारा है, इसकी इज्जत तुम्हारे हाथों में दे रही हूं। नायला कमरे के दरवाजे के पीछे ये सारी बातें सुन चुकी थी। दिल जैसे कांप गया हो। अम्मी, क्या मैंने ठीक सुना? वो बेयकीनी से कमरे में दाखिल हुई। बेटा, मुझे मजबूर ना करो, हालात, जायदाद, तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर, मेरा ख्वाब, मेरी पढ़ाई, वो सब। शाहजैन बुरा लड़का नहीं है, तुम खुश रहोगी। नायला खामोशी से दरवाजे से लगी और आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। दिल में जैसे सब कुछ टूटने लगा था। दूसरी तरफ शाहजैन अपने दोस्तों के साथ फारिग वक्त गुजार रहा था जब जवार खान ने उसे बुलाया। तुम्हारी शादी तय कर दी है नायला से। क्या बाबा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मेरी ज़मीन तुम्हें संभालनी है और ये रिश्ता इसी ज़मीन की ज़मानत है। बाबा, वो बच्ची है 17 साल की, और मैं, बस फैसला हो चुका, निकाह अगले हफ्ते होगा। शाहजैन के चेहरे पर बेचैनी छा गई। वो एक जिम्मेदार इंसान था, मगर शादी उस बच्ची से, सिर्फ बाप की ज़मीन के लिए? वो दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार ना था, मगर बाप के गुस्से से वाकिफ था। निकाह का दिन आ गया और हवेली में रौनक थी, मगर नायला का चेहरा जैसे सुन था। सफ़ेद जोड़ा पहनी खामोशी से मौलवी के अल्फाज दोहरा रही थी। कबूल है, उसने बमुश्किल कहा। शाहजैन भी निकाह के अल्फाज दोहराता है, मगर उसके लहजे में कोई जज्बात नहीं थे। निकाह के बाद सब मुबारकबाद दे रहे थे। नायला की माँ खुश नजर आ रही थी, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन नायला, वो एक दिन कोने में खड़ी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। रात आई। नायला कमरे में बैठी थी, सजे समरे लिबास में, आंखों में ख्वाब सजाकर। दिल डरता भी था और धड़क भी रहा था। दरवाज़ा खुला, शाहजैन अंदर आया। उसकी नज़रें सख्त थी, लहजा सर्द। ये शादी में सिर्फ बाबा की मर्जी से की है, मेरे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। जाओ, जाकर कपड़े बदलो। नायला की आंखों में नमी तैरने लगी। वो धीरे से उठकर वॉशरूम की जानिब जाने लगी। दरवाजे के करीब पहुंची। शाहजैन सामने खड़ा था। वो बेसाख्ता बोली, मेरा रास्ता छोड़ें जैन भाई। शाहजैन की आंखें सख्त हो गईं, जैसे ये लफ्ज़ उसके गुरूर को चीर गया हो, मगर वो कुछ ना बोला, सिर्फ नज़रें गाड़ दी, गहरी, सख्त और खामोश। नायला दिल ही दिल में रो रही थी। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। सुबह की नरम रोशनी कमरे में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। नायला खिड़की के करीब खड़ी बाहर के मंजर को खाली नज़रों से देख रही थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत जो कल रात शुरू हुई, लेकिन उसका आगाज तलखी से हुआ। बेड पर बेतरतीबी से रखा शादी का दुपट्टा और चूड़ियां अब उसे याद दिला रही थी कि वो अब किसी की बीवी है, चाहे वो रिश्ता सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मुलाजमा चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। नजरें झुकाए बोली, बीबी जी, नाश्ते का वक्त हो गया, शाह साहब कह रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं। नायला ने पलटकर उसकी तरफ देखा, होंठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए कहा कि ठीक है, आती हूँ। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। जवार खान अपने रवायती खानदानी शान से मेज पर बैठे थे। शाहजैन एक तरफ खामोशी से नाश्ता कर रहा था। नायला धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें मुसलसल शाहजैन पर टिकी थी, जो उसकी तरफ देखना तो दूर, मौजूदगी भी महसूस नहीं कर रहा था। जवार खान ने नवाला तोड़ते हुए कहा, नायला बेटी, अब तुम इस घर का हिस्सा हो और हम चाहते हैं कि तुम जल्द अपने नए घर में एडजस्ट हो जाओ। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट से सर हिलाया। जवाब में शाहजैन ने सिर्फ एक पल के लिए नजरें हटाई और फिर दोबारा प्लेट में देखने लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। नायला ने कमरे में आकर सजावट को गौर से देखना शुरू किया। दीवार पर शाहजैन की बचपन की तस्वीर थी। एक तस्वीर में वो घोड़े पर बैठा था, एक में किसी तकरीब में स्याह शेरवानी पहने खड़ा था। नायला ने तस्वीर को छू कर देखा। आपको देखकर लगता है कि आपका दिल भी कभी धड़कता होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजैन अंदर आया। हाथ में एक फाइल थी। नायला ने जल्दी से पीछे हटकर कहा, आपको कुछ चाहिए? शाहजैन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब तुम इस घर की बहू हो तो साइन कर दो। नायला ने फाइल पकड़कर सफ़े देखे। ये सब क्या है? बस कुछ कानूनी कागजात हैं, जायदाद, जमीन, तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं आएगा, बस रस्मी बात है।
نائلہ نے بنا کچھ کہے سائن کر دیے۔ اس کے لیے کاغذات معنی نہیں رکھتے تھے۔ جو رشتہ ہی خالی ہو اس میں جائیداد کی بات کیا معنی رکھتی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ لان میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں ناول تھا مگر دل کہیں اور۔ اچانک شاہزین اور اس کے دوستوں کی آوازیں آئیں۔ وہ سب کار کے پاس کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک دوست نے شاہ سے پوچھا، اور نئی دلہن کیسی جا رہی ہے نئی زندگی؟ شاہزین نے ہنستے ہوئے کہا، زندگی میں تبدیلیاں آنی تو معمول کی بات ہے، کچھ تبدیلیاں صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نائلہ نے یہ جملہ سن لیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھ کر واپس کمرے میں آ گئی۔ رات کو نائلہ بستر پر بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ دروازہ کھلا، شاہزین اندر آیا اور کچھ کہنے لگا، پھر رک گیا۔ کمرے کا ماحول بوجھل تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میٹ کا نمبر بیڈ سائڈ پر لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنا لباس نکالنے لگا۔ نائلہ نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ شاہزین نے ایک لمحے کو پلٹ کر اسے دیکھا، نہیں، بس یہ رشتہ میرے لیے کچھ نہیں، تمہیں یہی سمجھنا ہے۔ نائلہ نے لب کاٹے اور نظریں جھکا لی۔ دل کہہ رہا تھا کچھ کہے مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اگلے دن گھر میں مہمان آ گئے، رشتہ دار مبارکباد دینے آ گئے۔ سب نائلہ کی تعریفیں کر رہے تھے، بہت پیاری ہے، بہت ادب والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان چلے گئے۔ نائلہ برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اچانک پلیٹ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آواز سن کر شاہزین اندر آیا۔ یہ کیا بچپنا ہے، ذرا احتیاط سے کام نہیں ہوتا؟ نائلہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ معاف کیجیے کا ہاتھ پھسل گیا۔ تمہیں ہر بات میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، نائلہ نے آہستہ سے کہا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ شاہزین کچھ کہے بغیر واپس مڑ گیا۔ رات کو نائلہ اپنے بستر پر لیٹی تھی اور زین کا سرد رویہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ انہی الجھنوں میں نہ جانے کب آنکھیں بند ہو گئیں، کچھ خبر نہیں تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حویلی کے بڑے دروازے روز کھلتے اور بند ہوتے مگر نائلہ اور شاہزین کے درمیان خاموشی کی دیوار اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ نائلہ روز صبح تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آتی مگر شاہزین ہمیشہ اخبار کی اوٹ میں خود کو چھپائے رکھتا، جیسے اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ ایک دن نائلہ نے ہمت کر کے کہا، آپ کو چائے کیسی پسند ہے، دودھ پتی یا سادہ؟ شاہزین نے نظریں اخبار سے ہٹائے بغیر کہا، کیا اب تم نے میرا ذائقہ معلوم کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی ہے؟ نائلہ کو اس کی تلخی پر حیرت نہ ہوئی، بس تھوڑا سا دکھ ہوا۔ میں نے صرف پوچھا تھا، زبردستی تو نہیں کی۔ تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، تم ابھی بھی بچی ہو نائلہ، اور بچے ایسی باتیں ہی کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پلیٹ سمیٹ کر واپس کچن کی طرف چل دی۔ اس رات موسم بدلا، بارش ہونے لگی۔ حویلی کے لان میں پانی اکٹھا ہو رہا تھا۔ نائلہ چھت پر چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے قطروں کو دیکھ کر اسے بچپن کی یاد آئی جب وہ بارش میں کاغذ کی کشتیاں بہایا کرتی تھی۔ شاہزین بھی چھت پر آ گیا، شاید ٹھنڈی ہوا کے لیے۔ نائلہ نے اسے دیکھ کر کہا، بارش کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا، سب دھو دیتی ہے، گندے راستے، دھول، سب کچھ۔ شاہزین نے اسے دیکھا اور کہا، کچھ چیزیں دھلنے سے نہیں بدلتی، جیسے بچپنا، تم ابھی بھی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ نائلہ نے پلٹ کر تیز لہجے میں کہا، اچھا ہے نا، کم از کم دل صاف رہتا ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں جیسی باتیں تو کرتے ہیں مگر اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ زبان سنبھالو نائلہ، کیوں ڈر جاؤ گی؟ زین بھائی، وہ اکثر بے اختیار اسے بھائی کہہ دیا کرتے تھے مگر آج یہ جملہ اسے تنگ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ شاہزین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ یہ لفظ دوبارہ مت کہنا، نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ اب تو عادت ہو گئی ہے، بھائی جیسا سلوک جو کر رہے ہیں آپ۔ شاہزین خاموشی سے پلٹ گیا۔ نائلہ چھت کے کونے میں کھڑی بارش میں بھیگتی رہی۔ اگلے دن زوار خان کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ نائلہ نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا، کانوں میں جھمکے، ہلکا سا میک اپ، اور نیچے آ کر سب مہمانوں کو خوش آمدید کہنے لگے۔ سب اسے دیکھ کر تعریف کرنے لگے، ماشاءاللہ شاہزین کی دلہن تو واقعی بہت حسین ہے۔ شاہزین ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک مہمان نے ہنستے ہوئے پوچھا، شاہ بیگم کو لے کر کہاں غائب رہتے ہو؟ یہ خود کافی بولتی ہے، میرے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نائلہ نے سن لیا، دل کچلا مگر چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی۔ تقریب کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے۔ نائلہ نے چادر اتارتے ہوئے کہا، آپ کو میرا انداز پسند نہیں آیا یا مہمانوں کی تعریف بری لگی؟ مجھے شو آف کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، تو مجھے بھی خود پسند آنے والی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اگلی بار صرف آپ کی اجازت سے سانس لوں گی۔ شاہزین نے کتاب کھولتے ہوئے کہا، یہی تمہارا مسئلہ ہے، ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہو، اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات کو خود کی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ زین بھائی، شاہزین نے کتاب میز پر رکھ دی اور سخت لہجے میں بولا، میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں، یہ زین بھائی کہنا بند کرو۔ نائلہ نے طنزیہ ہنسی کا ساتھ کہا، جب رشتہ نبھاؤ گے تب شوہر مانوں گی، فی الحال جو سلوک ہے وہ تو بھائیوں سے بھی برا ہے۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر چلا گیا۔ شام کے وقت حویلی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ملازمہ پھولوں کی ٹوکریاں اندر لے جا رہی تھی۔ زوار خان کے ایک پرانے دوست اپنی فیملی کے ساتھ آنے والے تھے۔
اسی لیے سب انتظامات ہو رہے تھے۔ نائلہ نے سادہ سا لباس پہنا، سر پر دوپٹہ لیا اور ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی مہمانوں کے استقبال میں مدد دے رہی تھی۔ جب مہمان آ گئے تو شاہزین بھی نیچے آ گیا۔ وہ سیاہ قمیص میں بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ نائلہ کی نظریں بے اختیار اس پر پڑی مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ مہمان خاتون نے پوچھا، نائلہ بیٹی کچھ پڑھائی کا ارادہ ہے یا اب گھرداری ہی کافی ہے؟ نائلہ نے تھوڑا سا جھجک کر کہا، پڑھنا تو چاہتی ہوں مگر… شاہزین نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پڑھے گی، میں خود چاہتا ہوں یہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ نائلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار شاہزین نے کسی کے سامنے اس کی حمایت کی تھی مگر بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں ایک سوال جاگ گیا، کیا یہ صرف دکھاوا ہے یا سچ میں بدلاؤ؟ مہمان رخصت ہو گئے۔ نائلہ کمرے میں آئی تو شاہزین پہلے سے موجود تھا، لائٹ بند کیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آج آپ نے سب کے سامنے کہا میں پڑھوں گی، کیا واقعی چاہتے ہیں میں اپنی پڑھائی مکمل کروں؟ شاہزین نے پلٹ کر دیکھا، ہاں، تمہارا دماغ صرف طنز اور مذاق میں نہیں، کچھ سنجیدہ کاموں میں بھی تو استعمال ہونا چاہیے۔ تو آپ اب مجھے سنجیدہ سمجھتے ہیں یا ابھی بھی بچی ہی ہوں آپ کے نزدیک؟ شاہزین نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں شاید فرق سمجھ نہیں آتا مگر میں تمہیں پڑھائی کی اجازت دے رہا ہوں کیونکہ شاید تمہیں کسی مقصد کی ضرورت ہے، اور اگر میں وہ مقصد آپ میں تلاش کر رہی ہوں تو… نائلہ کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی، دیکھو نائلہ، میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں۔ یہ زین بھائی کہنا بند کرو، تو شوہر ہونے کے ثبوت بھی دیں، صرف نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ شاہزین کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، تم ہر بات کو بحث کیوں بنا دیتی ہو؟ کیونکہ آپ ہر بار میرے جذبات کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ خود کو شوہر کہہ کر تسلی کر لیتے ہیں مگر رشتے میں جو فرض ہوتے ہیں وہ کبھی ادا نہیں کیے۔ کیا فرض؟ نائلہ چند لمحے چپ رہی، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر شوہر ہوں تو بیوی والا حق تو… یہ جملہ کمرے میں گویا دھماکے کی طرح گونجا۔ شاہزین نے نظریں نہیں چرائیں لیکن اس کی سانسوں کی رفتار تھوڑی سی تیز ہو گئی۔ بیوی والا حق؟ تمہیں لگتا ہے تم ابھی ان سب باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو؟ سمجھنے کی بات نہیں ہے، آپ ہر بار مجھے بچی کہہ کر خود کو بچاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے شاید آپ ہی ابھی تک بالغ نہیں ہوئے؟ شاہزین چند لمحے خاموش رہا، پھر تیز قدموں سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نائلہ نے دروازے کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، سچ بولنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، آئینے صاف ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ خود سے مصروف رہی، پرانے نوٹس نکالے، کتابیں ترتیب دی اور خود کو پڑھائی میں الجھا لیا، لیکن دل کے ایک گوشے میں یہ سوال ضرور تھا کہ شاہزین اب کیا کرے گا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو نائلہ نے نظریں جھکائیں مگر بات نہ کی۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولا، کل تمہارا ایک کوچنگ سینٹر میں داخلہ کروا دوں گا، وہاں تمہاری تیاری اچھی ہو جائے گی۔ نائلہ نے حیرت سے دیکھا، اتنی جلدی؟ ہاں، جلدی بہتر ہے، مقصد اگر واضح ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مقصد آپ ہیں تو… شاہزین نے اس بار رک گیا، نظریں نائلہ پر جم گئی۔ مقصد بننے کے لیے تعلق میں جذبہ ہونا ضروری ہے، میں تمہیں وہ جذبہ نہیں دے سکا یا دینا نہیں چاہتے تھے، شاید اب وقت ہے کہ آپ وہ جذبہ اپنے اندر تلاش کریں۔ شاہزین نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم ہر بار کچھ ایسا کہہ دیتی ہو جو میری سوچ کو ہلا دیتا ہے، شاید اسی لیے آپ مجھ سے بھاگتے ہیں کیونکہ میں آپ کی اس انا سے سوال کرتی ہوں جو صرف حکم دینا جانتی ہے، نبھانا نہیں۔ شاہزین آہستہ سے بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ضد تمہاری ہے یا احساس محرومی؟ یہ وہ خالی پن ہے جو آپ نے خود میرے حصے میں لکھا۔ کمرے کی فضا بدل گئی، نائلہ کتابیں سمیٹنے لگی مگر اس بار اس کے چہرے پر کمزوری نہیں تھی، ہلکی سی تسلی تھی کہ اس کے لفظ شاہزین تک پہنچے ہیں۔ شاہزین نے نظریں جمائے کہا، اگر تمہیں تمہارا حق دینا ہی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ حق تمہاری عمر سے نہیں، تمہارے اعتماد سے مشروط ہے۔ نائلہ نے پلٹ کر کہا، تو پھر دیکھتے ہیں آپ کا شوہر ہونا ثابت ہوتا ہے پہلے یا میرا بیوی ہونا۔ یہ کہہ کر وہ کتاب لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور شاہزین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید یہ ضد کسی انجام کی طرف جا رہی تھی جہاں فیصلہ انا کا نہیں، رشتے کی حقیقت کا ہونا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ برآمدے کے ستونوں پر جلتی مدھم روشنی کمرے تک پہنچتے پہنچتے اور بھی مان پڑ گئی تھی۔ نائلہ پڑھائی سے فارغ ہو کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری تھی جو اس نے ہمیشہ اپنے خوابوں کے لیے رکھی تھی۔ اب اس میں شاہزین کا ذکر تھا، بار بار ہر صفحے پر۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، شاہزین اندر آیا، لباس میں معمول کی سادگی لیکن چہرہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ چند لمحے نائلہ کو دیکھتا رہا۔ تم سوئی نہیں ابھی؟ سو جاتی مگر کچھ سوال جاگ رہے تھے۔ شاہزین بیٹھ کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ سوال بھی تمہارے انداز جیسے ہوتے جا رہے ہیں، الجھے ہوئے، تیز اور بار بار سامنے آتے ہوئے۔ نائلہ نے ڈائری بند کر دی، میرے سوال تبھی خاموش ہوں گے جب کچھ جواب مل جائیں گے۔ تمہارے اس دن کے الفاظ، اگر شوہر ہو تو بیوی والا حق، تو وہ بات معمولی نہیں تھی۔
نائلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، آپ کے لیے شاید معمولی نہ ہو، میرے لیے وہ ہر دن کا ایک سوال تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہلکی بارش کی آواز آ رہی تھی، جیسے قدرت بھی کچھ نیا شروع کرنے کو تیار ہو۔ شاہزین نے آہستہ سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار لگ رہا ہے کہ تم بچی نہیں ہو شاہزین، شاید تمہاری سادگی میں ہی کوئی ایسی بات ہے جو مجھے خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نائلہ نے پلٹ کر نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ مجھے صرف سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، بس فیصلے سنا رہے ہیں؟ ہاں لگا ہے۔ شاہزین کی آواز نرم تھی۔ تو پھر؟ نائلہ کے لہجے میں سوال تھا، کوئی طنز نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ شاہزین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار دونوں کے درمیان خاموشی میں بھی ایک مکالمہ تھا، لمس کے ذریعے۔ وہ لمحات جن میں لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا نائلہ، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میں بھی اتنا پختہ نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ نائلہ نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے محسوس کیا، پھر ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کو ساتھ سیکھنا ہوگا۔ وہ ہلکے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ نائلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، مگر خوف نہیں تھا، صرف ایک انجانا سا احساس، ایک تسلیم شدہ کشش۔ کیا تم تیار ہو؟ شاہزین کی آواز میں سوال کم اجازت زیادہ تھی۔ نائلہ نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، کبھی کبھار خواب حقیقت سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ میں اس لمحے کے لیے تیار ہوں جس میں آپ مجھے بیوی مانیں، صرف زین نہیں، شوہر بن کر۔ شاہزین نے نرمی سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ پہلی بار اس لمس میں کوئی زبردستی، کوئی رسم نہیں تھی، صرف ایک تعلق تھا جو وقت کی کئی دیواروں کو پھلانگ کر سامنے آیا تھا۔ کمرے کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی، بارش تیز ہوتی گئی اور باہر گرتی بوندیں اندر کے موسم کی گواہ بن گئی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں جیسے تھم گئی۔ کمرہ اب صرف ان دونوں کا تھا، وہ رات جس نے رشتے کو ایک نئے معنی دیے۔ خاموشی سے گزر گئی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، یہ ان لفظوں کا نیم البدل تھی جو کبھی ادا نہیں ہوئے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ نائلہ کی آنکھ کھلی، اس کے بازو میں شاہزین اب بھی سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا، جیسے برسوں کی بے چینی کو قرار مل گیا ہو۔ نائلہ نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شاید خوابوں کی تعبیر اسی کو کہتے ہیں۔ وہ اٹھی، دھیرے سے چادر اوڑھی اور الماری کی طرف گئی۔ ایک سفید جوڑا نکالا، سادگی اور خوشی کا امتزاج۔ کمرے کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ آج کا چہرہ کل سے مختلف تھا اور شاید آنے والا کل اور بھی مختلف ہوگا۔ پھر اس نے وہی ڈائری کھولی، ایک نیا صفحہ نکالا اور لکھا، آج کی رات خواب جیسی نہیں تھی، حقیقت جیسی تھی۔ پہلی بار میں صرف نائلہ نہیں رہی، شاہزین کی بیوی کہلانا بوجھ نہیں لگا، خوشی لگا۔ دروازہ کھلا، شاہزین بیدار ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں نائلہ پر جم گئی۔ صبح بخیر بیوی صاحبہ۔ نائلہ ہنسی، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں بچی نہیں ہوں۔ ہاں، اور شاید اب مجھے خود بھی بڑا ہونا پڑے گا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی تھی، لیکن اس بار یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں تھی، یہ ایک مکمل رشتے کا آغاز تھا۔ اس سے پہلی بار اس نے خود شاہزین کے لیے ناشتہ بنایا۔ چائے کی خوشبو، پراٹھے کی بھاپ اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ جب وہ ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو شاہزین پہلے سے وہاں بیٹھا تھا۔ وہ فون دیکھ رہا تھا۔ نائلہ نے پلیٹ سامنے رکھی اور تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے لیے خود بنایا ہے، پسند آیا تو مجھے خوشی ہوگی۔ شاہزین نے سرسری نظر سے دیکھا، ٹھیک ہے رکھ دو۔ نائلہ کی مسکراہٹ پل بھر میں ہلکی ہو گئی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور آہستہ سے بیٹھ گئی۔ ناشتہ خاموشی سے گزرا۔ شام کو حویلی میں زوار خان کے کاروباری دوست آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شاہزین ایک گہرے نیلے سوٹ میں مکمل سنجیدہ انداز میں کاروباری باتوں میں مصروف تھا۔ نائلہ نے مہمانوں کے لیے چائے سرو کی، لیکن شاہزین کی نظر نے اسے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ رات کو کمرے میں آ کر نائلہ نے کہا، آج بھی آپ نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا، کچھ غلط کیا کیا میں نے؟ شاہزین نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے کہا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بس دن کے وقت میں مصروف ہوتا ہوں۔ اور میں؟ کیا میں آپ کی مصروفیات میں شامل نہیں؟ شاہزین خاموش رہا۔ اس سے بات کو ٹالا نہیں، مگر اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ نائلہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کان کی بالیاں اتارتے ہوئے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ راتیں صرف آپ کی ہوتی ہیں، دن شاید کسی اور کے لیے رکھے گئے ہیں۔ شاہزین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر کتاب اٹھا کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن نائلہ نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے باغیچے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پرانی کیاریاں، سوکھے پودے، بکھرے پھول جیسے اس کی اپنی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ ملازمہ نے آ کر کہا کہ بی بی جی، شاہ صاحب نے کہا ہے شام کو ان کے دوستوں کے ساتھ کھانے پر جانا ہے، آپ تیار ہو جائیے گا۔ نائلہ نے مختصر سے جواب دیا، ٹھیک ہے، بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو شاہزین کار کے پاس کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ نائلہ کے قریب آنے پر اس نے فون بند کیا اور کار کا دروازہ کھولا، مگر پورے راستے ایک لفظ نہ بولا۔ ریسٹورنٹ میں شاہزین اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہا۔
نائلہ خاموشی سے بیٹھ کر سن رہی تھی، کبھی کبھار ہلکی مسکراہٹ سجا لیتی، لیکن دل میں ایک سوال دھڑک رہا تھا، کیا یہی وہ رشتہ تھا جس کی تکمیل کی تھی؟ کھانے کے بعد واپسی پر بھی خاموش رہی۔ حویلی کے گیٹ پر گاڑی رکی، دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کر نائلہ نے آخر کار وہ سوال زبان پر لے ہی آئی جو دنوں سے دل میں تھا، شاہزین کیا آپ کو مجھ سے صرف جسمانی ضرورت ہے؟ شاہزین نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنی قمیض بدلنے لگا۔ نائلہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر سوال دہرایا، کیا آپ صرف رات کے لمحات میں مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں، باقی وقت میں؟ شاہزین نے آہستہ سے کہا، نائلہ ابھی بحث کا وقت نہیں ہے۔ یہ بحث نہیں ہے، جواب چاہیے جس کا مجھے ضرورت ہے۔ شاہزین خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نائلہ کے دل پر ایک اور دراڑ چھوڑ گئی۔ رات کا اسٹڈی روم میں صرف میز لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر فریمز میں پرانے سرٹیفکیٹس اور زوار خان کی تصویریں آویزاں تھیں۔ شاہزین کرسی پر جھکا بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی چٹھی تھی جو برسوں سے پہلے ماں نے جاتے وقت لکھی تھی، وہ چٹھی جس پر کوئی دلاسا نہیں، صرف ایک الزام تھا، زوار میں اب تمہاری برداشت سے باہر جا چکی ہوں، میں خود کو اس پنجرے سے آزاد کر رہی ہوں۔ شاہزین کی آنکھیں بند تھیں، مگر دماغ کے پردے ہر منظر واضح تھے، ایک چھوٹا سا بچہ، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھلونا اور صحن سے باہر جاتی ماں کی پشت۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا تھا اور وہ اس آواز کی سماعت میں آج تک قید تھا۔ دروازہ کھلا، نائلہ اندر آئی، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ نائلہ نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، کام ختم ہو گیا ہو تو واپس کمرے میں چلیں، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاہزین نے ایک پل کے لیے اس سے دیکھا، پھر نظریں چرائیں، ابھی نہیں، بعد میں۔ نائلہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ اگلی صبح شاہزین نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوایا۔ نائلہ نیچے میز پر بیٹھی تھی مگر وہ نہیں آیا۔ ملازمہ نے صرف یہ پیغام دیا کہ صاحب مصروف ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ دوپہر کو نائلہ نے پرانی فائلوں کی صفائی شروع کی۔ ایک دراز میں اسے بچپن کی تصویریں ملیں۔ ایک تصویر میں شاہزین 5 سال کا بچہ تھا اور ماں کے ساتھ جھولا جھولتا ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو آج مکمل طور پر غائب تھی۔ کمرے میں شاہزین داخل ہوا، تصویر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ لمحے بھر کر رک گیا۔ یہ مت دیکھو، یہ سب پرانی باتیں ہیں، نائلہ نے تصویر واپس فائل میں رکھتے ہوئے کہا۔ پرانی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک انہیں قبول نہ کیا جائے۔ قبول؟ میں نے وہ سب دیکھا ہے جسے کوئی بچہ نہیں دیکھنا چاہتا، ماں باپ کی چیخیں، دروازوں کی آوازیں اور ایک ماں کا بغیر پلٹے چلے جانا۔ تم کیا سمجھو وہ سب کچھ؟ نائلہ نے آہستہ سے کہا، سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے جڑی ہوں، اور جو شخص ماضی سے بندھا ہو وہ حال میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ شاہزین کچھ لمحے چپ رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری ماں نے ایک دن کہا تھا، میں عورت ہوں، میری آزادی میرے لیے سب سے اہم ہے، اور وہ چلی گئی پیچھے مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کر۔ نائلہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ تو کیا ہر عورت وہی ہے، ہر رشتہ ایک سا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے مجھے سکھایا کہ عورت پر اعتماد کرنا کمزوری ہے۔ اس دن کے بعد وہ نرم لہجہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ نائلہ نے شاہزین کا بازو تھام کر کہا، آپ نے جس ماں کو کھویا شاید وہ بھی خود ٹوٹی ہوئی تھی، اور جس باپ نے سختی دی وہ بھی اندر سے خوف زدہ تھا۔ شاہزین نے پہلی بار اس کے لمس کو رد نہیں کیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم ماں کی طرح بات کرتی ہو، لیکن پھر خود کو جھٹک دیتا ہوں، کیونکہ مان لیا تو شاید وہ دیوار گر جائے گی جسے برسوں سے سینے میں اٹھا رکھا ہے۔ نائلہ نے دھیرے سے کہا، دیواریں گرا دی جاتی ہیں اگر دوسری طرف کوئی ہاتھ تھامنے والا ہو۔ اس رات شاہزین نے نائلہ کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی میں وقت گزارا، نہ کوئی جسمانی لمس، نہ مطالبہ، صرف 2 انسان، 2 زخمی لمحے اور ایک سانجھا خاموش لمحہ۔ زوال خان اپنے کمرے میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں موبائل اور ماتھے پر بل۔ سامنے میز پر کچھ قانونی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ زوال خان نے غصے میں فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ سائمہ، تم اپنا وعدہ توڑ چکی ہو، تم نے کہا تھا زمین میرے بیٹے کی ہوگی، اب حویلی مانگ رہی۔ سائمہ نے بے نیازی سے جواب دیا، زوال، میں نے صرف نائلہ کے مستقبل کا سوچا تھا، اب اسے اس رشتے میں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ذلت؟ وہ شاہزین کی بیوی ہے اور یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ بیوی؟ وہ رشتہ جس میں شوہر سارا دن بیوی سے بات تک نہ کرے اور تم صرف زمین کی بات کرتے ہو۔ اگر تمہاری بیٹی خوش نہیں تو واپس لے جاؤ، میرا بیٹا اسے طلاق دے دے گا۔ سائمہ نے لمحے بھر کو چپ رہنے کے بعد کہا، اگر وہ طلاق نہ دے تو میں اسے اپنے ورثے سے آگ کر دوں گا، سب کچھ چھین لوں گا۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی، شاہزین کمرے میں داخل ہوا۔ زوال نے فون بند کر کے کاغذات سمیٹ لیے۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ شاہزین کرسی پر بیٹھا، نظریں باپ کے چہرے پر جمائے۔ نائلہ کی ماں حویلی مانگ رہی ہے، تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ نہیں دوں گا۔ زوال خان نے گھور کر دیکھا، تم مجھ سے ٹکراؤ گے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زوال نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ محبت؟ اسے ایک لفظ کے لیے تم اپنے باپ کی بات رد کر دو گے؟ شاہزین نے نرمی سے لیکن مکمل یقین سے کہا، جی۔ زوال نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو پھر سن لو، میں تمہیں اپنے حصے سے محروم کرتا ہوں، آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں۔ شاہزین نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، پھر سکون انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔
اگر بیٹے ہونے کا مطلب آپ کی شرائط ماننا ہے تو میں یہ رشتہ قبول نہیں کرتا۔ شاہزین کمرے سے نکل گیا۔ زوار خان تنہا بیٹھا رہ گیا، ماتھے پر پسینہ اور اندر شکست۔ دوسری طرف سائمہ نائلہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نائلہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھ کر چونک کر کہا، امی آپ کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں اور ایک بات کرنی ہے۔ نائلہ نے کتاب بند کی۔ جی، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ نائلہ نے نظریں چرائیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہر دن کچھ نیا سکھا رہا ہے یا توڑ رہا ہے۔ تمہیں کب تک نظر انداز کیا جائے گا؟ کب تک تم اپنی محبت کے بدلے خاموشی پاتی رہو گی؟ نائلہ نے آہستہ سے کہا، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے، بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ سائمہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، وہ نہیں بدلیں گے، مرد ماں کے اثر سے نہیں نکل سکتا۔ وہ زوار کا بیٹا ہے، تمہیں بھی آخرکار وہی دیکھنے کو ملے گا جو میں نے دیکھا۔ امی، وہ مجھے خود سے دور نہیں کرتے، وہ خود ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کیا تمہاری ذمہ داری انہیں جوڑنا؟ تم بھی ایک زندگی ہو، بوجھ نہیں۔ نائلہ خاموش رہی۔ تمہیں خلا لینا ہوگی، میں سب تیار کرواتی ہوں، اب مزید برداشت نہیں۔ نائلہ کی آواز کام گئی، امی کیا ایک بار بھی آپ نے یہ پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں ماں ہوں تمہاری، اور بیٹی بننے کا مطلب صرف کہنا ماننا نہیں ہوتا۔ کبھی کسی بیٹی سے یہ بھی پوچھا کریں کہ وہ دل سے کیا سوچتی ہے۔ سائمہ نے کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ نہ نکلے۔ اسی شام شاہزین نائلہ کو لان میں ملا۔ تمہاری ماں آئی تھی؟ جی، ابھی گئی ہیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ نائلہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کہتی ہیں خلا لے لو۔ شاہزین نے لمحے بھر کو کچھ نہ سوچا، پھر نظریں جھکائیں۔ کیا تم چاہتی ہو؟ پہلے چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں، توجہ دیں، اب لگتا ہے صرف چاہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے بابا سے کہہ دیا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، تمہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں رہا، اور اگر میں چلی گئی تو؟ شاہزین نے قدم آگے بڑھا، تو شاید پہلی بار زندگی میں خود کو خالی محسوس کروں گا۔ نائلہ نے ہلکے لہجے میں کہا، تو پھر مجھے اس خالی پن میں جانے سے روکیں، وعدہ کریں آپ بدلیں گے۔ شاہزین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بدل چکا ہوں، بس تمہیں دکھانا باقی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رشتہ حقیقت سے ٹکرایا اور دونوں نے پہلی بار ایک ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرنے کی ٹھانی جو رشتے کو توڑ بھی سکتی تھی اور جوڑ بھی۔ رات کو وہ بیڈ پر لیٹی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاہزین حسب معمول اسٹڈی روم میں تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اسٹڈی روم کی طرف گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر شاہزین میز پر جھکا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اتنا کام؟ نائلہ نے آہستہ سے آواز دی۔ شاہزین نے نظریں اٹھائی، تھوڑا چونکا، پھر کہا، بس تھوڑا سا رہ گیا، اگر آپ کے پاس وقت ملے تو کل بات کرنی ہے آپ سے۔ شاہزین نے صرف سر ہلایا۔ نائلہ پلٹ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، میز پر ہر وہ چیز رکھی تھی جو شاہزین کو پسند تھی۔ جب وہ نیچے آیا تو تھوڑا سا حیران ہوا، کیا کوئی خاص دن ہے؟ نہیں، بس آخری دن ہو شاید، سوچا کچھ یادگار رہ جائے۔ شاہزین نے چونک کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نائلہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں کچھ دن کے لیے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ آواز میں سختی تھی مگر اندر کہیں کچھ کانپ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ماں کی سوچ ہے جو آپ کے رویے میں سچ لگنے لگی۔ اور تم نے ایک بار بھی خود سے نہیں پوچھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ پوچھا تھا بار بار، مگر ہر بار جواب رات کی خاموشی میں ملا، دن کے سناٹے میں نہیں۔ شاہزین نے کپ نیچے رکھا، کرسی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے ہی کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا لان میں چلا گیا، ہاتھ جیب میں، چہرہ آسمان کی طرف۔ سوار خان کی سخت باتیں، ماں کا چھوڑ جانا اور اب نائلہ کا جانا، سب ایک ہی دائرے میں گردش کرنے لگے مگر وہ زبان نہ کھول سکا۔ نائلہ نے اپنے کمرے کی الماری سے چند کپڑے نکالے، ڈریس بیگ میں رکھا اور کونے میں خلا کے کاغذات بھی جو اس کی ماں دے کر گئی تھی، اور پھر رک گئی۔ الماری کے خانے میں وہ ڈائری رکھی تھی جس میں اس نے پہلی رات کے بارے میں لکھا تھا۔ شاید خوابوں کی تعبیر اسی کو کہتے ہیں۔ وہ صفحہ پھاڑ کر الگ رکھا تھا اور باقی ڈائری بند تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور لان میں روشنی کم ہو رہی تھی۔ نائلہ نے سوٹ کیس بند کیا۔ اسی لمحے شاہزین واپس کمرے میں آیا۔ اس کی نظر سوٹ کیس پر پڑی۔ یعنی تم نے سب طے کر لیا ہے؟ آپ نے خود طے کر لیا تھا بہت پہلے، جب ہر دن مجھے نظر انداز کیا اور ہر رات میرے جذبے کو خاموشی میں بدل دیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی مانتا ہوں، مگر یہ بھی جان لو مجھے تمہارے بغیر زندگی کا کوئی نقشہ سمجھ نہیں آتا۔ نائلہ نے آنکھوں میں نمی روک کر کہا، تو پھر بھی آپ نے مجھے جانے کیوں دیا؟ کیونکہ میں خود کو تمہارے قابل سمجھنے لگا ہوں، مگر دیر ہو چکی ہے شاید۔ نائلہ نے بیگ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، اگر میں جا رہی ہوں تو صرف اپنی تلاش میں، اگر آپ میں وہ احساس زندہ ہے تو تلاش مت روکنا۔ شاہزین خاموش کھڑا رہا۔ دروازہ بند ہوا اور نائلہ حویلی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کی آواز حویلی میں گونجی نہیں مگر شاہزین کے اندر گونجتی رہی، طویل، مسلسل اور خالی۔ شہر کی سڑکوں پر خاموشی تھی، گاڑیوں کی روانی معمول پر تھی، مگر شاہزین کے دل کی رفتار بے قابو تھی۔ صبح سے وہ گھر کے ہر کمرے میں نائلہ کی موجودگی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن سوائے اس کے چھوڑے گئے لمحات کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ نائلہ واقعی جا چکی تھی۔ نائلہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی تھی، خاموش مگر کسی فیصلے کی گرفت میں۔
سائمہ نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہوں، مگر دل میں بہت شور ہے۔ شور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس نے دل میں جگہ لی ہو وہ وقت سے نہیں نکلتا۔ دوپہر کے وقت شاہزین نے حویلی کے کمرے بند کیے، اسٹڈی روم میں گیا اور میز پر پڑے اس کاغذ کو دوبارہ پڑھا جو نائلہ چھوڑ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ شام کو چھت پر کھڑی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیچے گیٹ کی گھنٹی بجی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا، سامنے شاہزین کھڑا تھا۔ نائلہ سے بات کرنی ہے، اب کیا رہ گیا بات کرنے کو؟ سب کچھ۔ سائمہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر دروازہ کھول دیا۔ شاہزین چھت پر چلا گیا۔ نائلہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ واپس کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اب خاموشی سے جینا نہیں آتا۔ آپ کو کب سے میرے وجود کی کمی محسوس ہونے لگی؟ شاہزین نے دھیرے سے کہا، جب تم چلی گئی تب پتہ چلا کہ تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے۔ نائلہ نے نظریں چرائیں۔ جب تک میں تھی آپ کے پاس وقت نہیں تھا، میں انا میں تھا، وہ انا جو مجھے وراثت میں ملی، جو میرے اندر خوف کی شکل میں تھی، اور اب تمہیں کھونے کا خوف اس انا سے بڑا ہو گیا ہے۔ نائلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار شاہزین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نائلہ، اور یہ میں تمہیں منانے کے لیے نہیں، خود کو سچ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تو اتنے دن کیوں لگے؟ شاید مجھے خود سے سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اب اگر تم نہ ملی تو یہ سچ ادھورا رہ جائے گا۔ شاہزین کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم میری زندگی ہو نائلہ۔ نائلہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے سوچا تھا آپ کے لیے میں صرف ایک ضرورت ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی سمجھایا نہیں اور تم نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کمزور، ٹوٹا ہوا، لیکن سچ کے ساتھ۔ نائلہ نے آہستہ سے کہا، میں جلد بازی میں تھی، شاید میں بھی سچ سننے سے گھبرا رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے قریب آ کر ہاتھ تھام لیے۔ واپس چلے؟ نائلہ نے ایک لمحے کو نظریں جمائیں، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نیچے سائمہ نے دروازے سے یہ منظر دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ حویلی واپس آتے ہی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا نائلہ چھوڑ کر گئی تھی۔ صرف ایک فرق تھا، اب دلوں میں خاموشی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر نائلہ نے بیڈ پر رکھا اپنا وہی ڈریس بیگ دیکھا جو شاہزین نے ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ شاہزین نے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں چھیڑا کیونکہ مجھے لگا تم واپس ضرور آؤ گی۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، یہی بھروسہ رشتے کو زندہ رکھتا ہے۔ شاہزین نے آہستہ سے کہا، آج سے ہر دن تمہارا ہوگا، صرف رات نہیں۔ نائلہ نے وہی پھاڑا ہوا صفحہ اس کی جیب سے نکالا اور مکمل صفحہ اسے تھما دیا۔ محبت کی تعبیر صرف خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن اب اس خاموشی میں قرار تھا، قبول تھا، ایک مکمل سچ کا سامنا۔ صبح کے وقت حویلی کے لان میں سوٹ کیس رکھے جا چکے تھے۔ زوار خان اندر کمرے میں بند ہے اور سائمہ واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ نائلہ نے آخری بار صحن کے در و دیوار پر نظریں دوڑائیں۔ کچھ لمحے خاموشی سے بیتے، پھر شاہزین نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تیار ہو؟ نائلہ نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی حویلی سے چھوٹا گھر بھی دل کا محل بن سکتا ہے۔ گاڑی شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر دونوں خاموش تھے، مگر خاموشی میں اب کوئی بوجھ نہیں تھا، جیسے دو لوگ ایک نئی کہانی کی ابتدائی لائنیں ذہن میں لکھ رہے ہیں۔ شہر کے پرسکون علاقے میں کرائے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ دروازے پر نیم درخت اور اندر 2 کمروں کا صاف ستھرا یونٹ۔ سامان کے ساتھ نائلہ اور شاہزین وہاں پہنچے تو دن کی روشنی ڈھلنے کو تھی۔ نائلہ نے گھر میں قدم رکھتے ہوئے جوتے اتار دیے۔ یہ جگہ چھوٹی ہے لیکن احساس بڑا۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، یہ گھر ہے، محل نہیں، اور ہمیں گھر چاہیے تھا۔ پہلا دن سامان ترتیب دینے میں گزرا۔ نائلہ نے کچن سنبھالا، شاہزین نے بیڈ روم میں بیڈ کی سیٹنگ مکمل کی۔ ان کے بیچ ہر کام میں ایک نئے قسم کی شراکت داری تھی۔ وہ اب صرف رشتے میں بندھے نہیں تھے بلکہ عملی زندگی کے ساتھی بن چکے تھے۔ رات کو نائلہ نے خود کھانے کی میز پر 2 پلیٹیں سجائیں۔ یہ شاید پہلا کھانا ہوگا جو ہم نے واقعی اپنے ہاتھ سے بنایا، صرف ایک دوسرے کے لیے۔ شاہزین نے نوالہ لیتے ہوئے کہا، محبت کا ذائقہ مسالوں سے نہیں، نیت سے آتا ہے۔ اگلی صبح دونوں بازار گئے، فرنیچر، پردے، چند کتابیں اور ضرورت کی اشیاء خریدی۔ ساتھ چلتے ہوئے نائلہ نے ایک چھوٹے سے بک اسٹال پر رک کر چند میڈیکل نوٹس کاپیاں اٹھائیں۔ پڑھائی کا دوبارہ آغاز؟ خواب وقتی طور پر رکے تھے، ختم تو نہیں ہوئے، اور میں خواب کا حصہ ہوں یا حقیقت کا؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، دونوں۔ واپسی پر محلے کی خواتین نے نئی جوڑی کو نوٹس کیا، کچھ نے تعارف لیا، کچھ نے سوالات پوچھے۔ نائلہ نے بڑی خوش اخلاقی سے سب کو جواب دیا۔ پہلی بار وہ کسی جگہ سے شاہزین کی بیوی بن کر نہیں، اپنی پہچان کے ساتھ کھڑی تھی۔ رات کو دونوں چھت پر چلے گئے۔ نیچے کی روشنی میں گھر چھوٹا نظر آتا تھا، لیکن اوپر آسمان بے حد وسیع تھا۔ ہم واقعی سب کچھ چھوڑ آئے ہیں؟ نہیں، ہم نے سب کچھ پایا ہے جو اصل میں کبھی تھا ہی نہیں۔ شاہزین نے آہستہ سے نائلہ کا ہاتھ تھاما۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ کوئی پردہ نہ ہو، نہ انا، نہ خوف، نہ ماضی۔ نائلہ نے کہا، یہ زندگی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ساتھ سچ ہو تو کوئی کمی نہیں رہتی۔ چند دنوں بعد شاہزین نے ایک چھوٹی سی اشتہاری کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ نائلہ نے کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے لیا۔
دن مصروف ہونے لگے لیکن راتیں اب صرف محبت کے نام تھی۔ ایک شام نائلہ نے کچھ پرانی یادیں سنبھالتے ہوئے وہ ڈائری نکالی جو وہ حویلی میں چھوڑ کر آئی تھی، مگر شاہزین نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر اس کے سوٹ کیس میں رکھ دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے سوچا تھا یہ ڈائری کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور اب ہر صفحہ مکمل ہو رہا ہے تمہارے نام سے۔ اس نئے گھر میں ہر چیز مشترک تھی، چائے کے کپ، اخبارات، تکیے، حتیٰ کہ چپلیں بھی ایک ہی جگہ رکھی جاتی تھی۔ معمولی چیزیں لیکن ان میں محبت کی جھلک نمایاں تھی۔ دوپہر کے وقت شاہزین آفس سے واپس آیا تو نائلہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ دونوں کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں رہی تھی جس میں ماضی کے سائے چھپے ہوئے تھے۔ شاہزین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج فون آیا تھا حویلی سے۔ نائلہ نے چونک کر پوچھا، کس کا؟ ابو کا نہیں، اکرم چاچا کا۔ کہہ رہے تھے ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ نائلہ نے جلدی سے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ فالج کا حملہ ہوا ہے، ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ شاہزین نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے؟ نائلہ نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جب وقت پلٹ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ اگلے دن وہ دونوں حویلی واپس آ گئے، وہی پرانا دروازہ، وہی لمبی راہداری، لیکن اب منظر مختلف تھا۔ اندر اسپتال کا سا سکوت تھا۔ سوار خان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نائلہ نے انہیں دیکھا، بستر پر لیٹے، بازو اور چہرہ ایک حصہ مفلوج۔ آنکھوں میں وہ سختی نہیں رہی، صرف ندامت تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے آواز دی، ابو۔ سوار خان نے سر کو تھوڑا سا جنبش دی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نائلہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، ہم آ گئے۔ سوار خان نے آنکھوں سے معذرت کے اشارے دیے، ان کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ شاہزین قریب آیا، کرسی پر بیٹھ کر باپ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے پتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نائلہ نے سامنے رکھی میز پر پڑا ہوا کاغذ اور پین اٹھایا۔ سوار خان نے کانپتے ہاتھ سے چند الفاظ لکھنے کی کوشش کی۔ معاف کرو، غلطی ہو گئی، تمہاری خوشی ہی میری جیت ہونی چاہیے تھی۔ شاہزین نے وہ کاغذ پڑھا، پھر ہاتھ باپ کے سر پر رکھا۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ گئے۔ اس رات نائلہ اور شاہزین نے حویلی میں ہی قیام کیا، وہی کمرہ جسے کبھی خاموشی نے جکڑا تھا اب پرسکون تھا۔ نائلہ نے بیگ سے اپنا دوپٹہ نکالتے ہوئے کہا، پہلے جب آئی تھی تو صرف ایک بہو تھی، ایک شرط کا حصہ۔ اب میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ۔ شاہزین نے وارڈروب سے کچھ پرانے کاغذ نکالے، انہیں دیکھا، پھر ایک طرف رکھ دیا۔ اب ان سب کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں، جائیداد، زمین، شرائط، سب ختم۔ اگلی صبح ڈاکٹر نے بتایا زوار خان کا فالج مکمل نہیں، فزیو تھراپی سے وہ کچھ بہتری پا سکتے ہیں۔ شاہزین نے علاج کی ذمہ داری خود سنبھالی۔ نائلہ روزانہ ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان سے باتیں سنتی، مسکرانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن سائمہ بھی ملنے آئی، دروازے پر کھڑی ہو کر چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ میں نے سنا زوار بیمار ہے، نائلہ نے کہا، آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ان سے، وہ اب بدل چکے ہیں۔ سائمہ نے لمحے بھر کے لیے شاہزین کو دیکھا جو اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور مطمئن لگ رہا تھا۔ تم نے ان سب کو سمیٹا نائلہ، تمہاری ضد، تمہارا اعتبار، شاید میں غلط تھی۔ نائلہ نے نرمی سے کہا، ماں کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، بس کبھی کبھی سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ چند دن بعد حویلی میں کچھ رونق دکھائی دینے لگی، مہمان آ رہے تھے، رشتہ داروں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ نائلہ نے سب کی خاطر تواضع خود کی۔ ملازم حیران تھے، یہ وہی نائلہ تھی جو کبھی ناپسندیدہ مہمان سمجھی جاتی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شاہزین اور نائلہ برآمدے میں بیٹھے تھے۔ اب جب ہم واپس آ گئے ہیں تو کیا یہیں رہیں گے؟ شاہزین نے کہا، نہیں، حویلی ہمارا ماضی ہے، گھر وہی ہے جو ہم نے خود بنایا۔ جہاں محبت کا در کھلا تو کب چلیں واپس؟ کل، لیکن اس بار رخصتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگلی صبح زوار خان نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا، کچھ بول نہ سکے مگر ان کے چہرے پر سکون تھا۔ شاہزین نے جھک کر باپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دروازے پر کھڑی نائلہ نے ایک بار پھر صحن کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ گھر میرے لیے کبھی صرف عمارت تھا، آج سمجھ آئی کہ رشتے دیواروں سے نہیں دل سے بنتے ہیں۔ گاڑی چل پڑی، نیا راستہ، نئی منزل، مگر اس بار دونوں کے دلوں میں کچھ نیا نہیں، بس وہی پرانا سچ تھا۔ محبت اگر سچ ہو تو ہر رشتہ مکمل ہو جاتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ انا نہیں، احساس ساتھ ہو۔